सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। मैं आज फिर दरिया के किनारे पर धरे उस पत्थर पर आन बैठा हूँ जो महात्मा बुद्ध के शांत मुजस्मे की तरह जाने कितनी सदियों से यहाँ गड़ा है। दरिया सूखने लगे तो इस पत्थर का बदन भी नंगा हो जाता है। जब दरिया जोबन पर हो तो उसे अपने साथ ही पानियों में डुबो लेता है। मैं जब अपने लहू में नाचती वहशतों के हाथों टूटने लगूं तो चारपाई से उठकर जैसे तैसे अपने लहू लहू कदमों पर चलता यहाँ चला आता हूँ। मेरे गांव के खेतों की सरहद जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उसके पानियों की सरहद का आगाज़ होता है। खेतों और दरिया के दरमियान रेतली ज़मीन पर जो खुदरू पौधे सर उठाते दिखाई देते हैं वो दरअसल मेरी पशेमानी के आंसू हैं। जहाँ जहाँ मेरी खून रोती आंखों ने आंसुओं के कतरे गिराए हैं वहाँ रेत में हरे भरे दरख्तों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जब खो देने का पछतावा मेरी जान को आने लगता है तो मैं इस सनसनाहट से जो गूंज बंद कर मेरी रगों में तैरने लगती है निजात पाने के लिए यहाँ चला आता हूँ और इस पत्थर पर पैरों बैठा इस डायरी की वर्क गर्दानी करता रहता हूँ जिसके एक एक वर्क पर मेरे माजी के मरसिया लफ्ज़ बनकर नुहा अलाप रहे हैं। तब मुझे यूँ लगता है कि इस दरिया किनारे लगे तमाम पेड़ दरअसल मेरे बदन की मुख्तलिफ शाखें हैं। जब इनकी टहनियों से सरसराती हवा पश्चिम से पूरब की तरफ रेंगती है तो मैं गुमशुदा लम्हों की उंगली थामकर अंधों की तरह टामिक टोइयाँ मारता अपने माजी के इस संगमील पर जा खड़ा होता हूँ जहाँ से फूटने वाले तमाम रास्ते मुड़कर उसी जगह लौट आते हैं। इस खूनी संगमील से फरार की कोई राह नहीं निकलती। तलख यादों से फरार पाने के लिए मैं जब भी एक कदम आगे निकलना चाहूँ वक़्त का बेरहम हाथ मुझे गर्दन से पकड़कर 10 कदम और पीछे ले जाता है। तब हयात की इस शाहरा के तमाम संगमील मेरे नाम से मंसूब होने लगते हैं। जब पेड़ों की टुनमुन टहनियाँ शराबी रतों से लद जाएं तो मेरी यादों के ज़ख्म भी मुँह खोलने लगते हैं। दरख्तों पर आई बहार की सारी हरियाली, सूरज की सारी तमाज़त, सर्द मौसमों की सारी अजाबनाकियाँ हवा के ज़ोर पर रेंगती सरसराती चुपके से मेरे अंदर दर्द बनकर धूप की तरह फैल जाती हैं। तब मैं उस मरीज़ की तरह जिसे मसनूई सांस पर ज़िंदा रखा जाता है ज़िंदगी के ऑक्सीजन टेंट में बैठकर न चाहते हुए भी थकन से चूर रेज़ा रेज़ा बदन के साथ अपनी ज़िंदगी के करबला में यादों की शाम गरीबा सजा लेता हूँ। सलहट से पुठौहार तक यादों की शाहराह पर चलते चलते मेरे पाँव से लहू रिसने लगा है। मुहीब और जानलेवा यादों का दायरा मुझे अपने अहाते में ले लेता है। इस दायरे से दायरे जन्म लेते हैं और मैं यादों के इस गर्दाब में बहता चला जाता हूँ। महात्मा बुद्ध की तरह शांत और मौसमों की सख्तियों का अजाब झेलने वाले इस पत्थर पर बैठकर मैं अपने पाँव दरिया की चोरीदा लहरों पर रख देता हूँ। तब मेरी इस डायरी का मेरी ही यादों के खून में भीगा एक एक लफ्ज़ मादी के गंभीर सन्नाटों से निकलकर मेरी आंखों में रक़स करने लगता है और मैं उसका मुतालिया करने लगता हूँ। आज 1 फरवरी 1971 ईस्वी है। मुझे ढाका आए 20 रोज़ हो गए हैं। सच्ची बात तो यह है कि इन 20 दिनों में मासवाए मामूल की मशकों के और मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ रात को कभी कभी हमारी गश्त की ड्यूटी लग जाती है। बाकी सारा दिन हमें छावनी में पाबंद रखा जाता है। दिन की औकात में तो किसी ज़ाती काम से भी हम वर्दी पहनकर कम ही बाहर निकलते हैं। एक कमांडो के लिए यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठ रहना बड़ा मुश्किल है। आज से 25 रोज़ पहले जब मैं पुठौहार की तपती दोपहर में अपनी कंपनी के साथ मामूल की मशकों में मसरूफ़ था तो मुझे अचानक ही ओसी ने तलब फरमाया, वेल डन कैप्टन। उन्होंने अपने सामने रखी फ़ाइल पर निगाह डालकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस फाइल में मेरी सालाना रिपोर्ट और साहब का रिकॉर्ड था। कल रात हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। उन्होंने मुख्तसर हुक्म के साथ मुझे वापस जाने का इशारा किया। यस सर। मैंने एड़ियाँ बजाईं और वापस चला आया। मैं पाक फ़ौज की कमांडो बटालियन का कैप्टन था और मेरी तरबियत इस नहज पर की गई थी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना कर सकूँ। यूँ तो ज़माना अमन में भी हमारी तरबियत होती रहती थी, लेकिन इन दिनों हमारी मामूल की मशकों में भी कुछ ज़्यादा ही सख्ती आ गई थी, जो इस बात का वाज़ह इशारा था कि हम बहुत जल्द आजमाइश की भट्टी का ईंधन बनने वाले हैं। अगले रोज़ अलल सुबह हमने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और खुश्क बेआबो गया पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों, गहरे और बलखाते पहाड़ी नालों के बीचों बीच लोगों की नज़रों से खुद को महफूज रखकर सफ़र करते हुए करीबन 60 मील पैदल चलकर रात के अंधेरे में अपने हेडक्वार्टर रिपोर्ट दी। तरबीती मशक में यह हेडक्वार्टर भी जंगी असूलों के मुताबिक मोबाइल था। हेडक्वार्टर में आज खिलाफ मामूल इन इलाकों में ज़ेर मशक कंपनियों के करीबन सभी कमांडोज जमा थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि ज़रूर कोई अहम मिशन हमें सौंपा जाने वाला है। पिछले 2-3 माह से हमें यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से मुतल्लक बड़ी तशवीशनाक इत्तलाआत मिल रही थी। मेरा सियासी शऊर अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ था कि इन इत्तलाआत से मुतल्लक कोई राय कायम कर सकूँ। बस दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह हम पर रहम कर दे।
رات کے کھانے کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے، جو خصوصی طور پر ان مشقوں کی نگرانی کر رہے تھے، ہماری کانفرنس طلب کر لی۔ مقامی زیر مشق کمپنیوں کے تمام کمانڈرز موجود تھے۔ یہاں بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں 2 گھنٹے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں مشرقی پاکستان کی افسوسناک صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ دشمن کی ریشہ دوانیاں رنگ لانے والی ہیں اور مقامی غداروں کی مدد سے اس نے تقریبی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں مطلع کیا گیا کہ کمانڈوز کی 3 کمپنیاں ڈھاکہ جا رہی ہیں۔ ان میں سر فہرست میری کمپنی تھی۔ ہمیں اپنے گھروں کو اطلاع دینے کے لیے 3 دن کی چھٹی دے دی گئی۔ یہاں سے میرا گاؤں بمشکل 60-70 میل دور تھا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے اس سے پہلے 68 عیسوی میں 6 ماہ مشرقی پاکستان میں گزارنے کا اتفاق ہو چکا تھا، لیکن تب حالات آج سے یکسر مختلف تھے۔ آج 3 سال بعد میرے لاشعور میں سویا مشرقی پاکستان کا حسن پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ ساری رات میں ندی نالوں، دریاؤں، جنگلوں اور سجیلے ماجیوں کے دیس میں بھٹکتا رہا۔ میرے سنہرے بدن والے مشرقی پاکستان کی ہریالی آج پھر اپنی باہیں پھیلائے مجھے پکار رہی تھی، لیکن یہ پکار 68 عیسوی والی نہیں تھی۔ اس مرتبہ غنیم نے اپنی ناپاک ذہنیت کے ساتھ جو چال چلی تھی وہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب رنگ لے آئی تھی۔ ساری رات میں نے سوتے جاگتے گزار دی۔ صبح دم مؤذن کی اذان نے مجھے بیدار کیا۔ قریبی چشمے پر نہا کر تازہ دم ہوا اور نماز ادا کر کے لنگر کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی جیپ پر گاؤں کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ سڑک خالی تھی اور ایکسیلیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیپ کی رفتار سے زیادہ تیزی سے میرے ذہن میں خیالات کے بگولے امڑے چلے آ رہے تھے۔ اپنے ہیڈ کوارٹر کی حدود سے باہر نکلتے ہی جب میں تھوڑی دیر کے لیے فوجی سے سویلین بنا تو مجھے اپنی بیوہ ماں، چھوٹا بھائی اور بڑی بہن بے ساختہ یاد آ گئے۔ میرے والد ریٹائرڈ حوالدار تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ میرے کندھوں پر سٹارز دیکھ چکے تھے۔ دم رخصتی انہوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس وقت تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم آخری مرتبہ مل رہے ہیں۔ چند روز سے وہ بیمار ضرور تھے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ مجھے تشویش ہوتی۔ یہ تو ان کی موت کے بعد ان کے ایک سنگی نے بتایا کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے بیمار تھے، لیکن کیا مجال جو انہوں نے کبھی گھر والوں کو اپنی بیماری کی ہوا بھی لگنے دی ہو۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ سچے فوجی تھے۔ ہتھیار ڈالنا تو سیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ آخری سانس تک زندگی کے محاذ پر ڈٹے رہے۔ اس رات انہوں نے 2-3 مرتبہ میرا ماتھا چوما۔ میں والدہ کی طرف سے ٹیلی گرام ملنے پر اچانک ہی گھر پہنچا تھا۔ تب میں 2nd لیفٹیننٹ تھا۔ ابھی مجھے کمیشن حاصل کیے بمشکل 4-5 ماہ ہی گزرے تھے۔ بیٹا، ایک خواہش تو اللہ نے زندگی میں پوری کر دی کہ تمہارے کندھوں پر سٹار سجے ہوئے دیکھ لیے۔ خدا کرے دوسری خواہش بھی اپنی زندگی میں پوری ہو جائے، انہوں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے والد کچھ نہ بھی کہتے تو میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ مجھے احساس تھا کہ میرے شیر دل باپ کو، جس نے ملٹری کراس حاصل کیا تھا، جو 48 عیسوی کی جنگ کشمیر کا گمنام ہیرو تھا، میری بڑی بہن کے غم نے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ بیٹا، حسن آرا اپنے گھر چلی جائے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا۔ بالاخر انہوں نے کیا ہی دیا۔ حسن آرا میری بڑی بہن تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق بچپن ہی میں اس کی منگنی میرے چچا زاد بھائی سے ہو گئی تھی۔ میرے چچا مرحوم بھی فوج میں صوبیدار تھے۔ وہ 65 عیسوی کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ چچا کی موت کے ساتھ ہی چچی اور اس کے خاندان نے آنکھیں پھیر لیں۔ انہیں برسوں پرانی بھولی ہوئی کہانیاں جانے کیسے یاد آنے لگیں۔ میرے چچا زاد بھائی نے کئی مرتبہ چاہا کہ ان بندھنوں کو توڑے، لیکن ہم لوگ صدیوں سے جس نظام کا حصہ بنے چلے آ رہے تھے، اس میں کہیں بھی تو لچک کی گنجائش نہیں تھی۔ میری بہن گھر بیٹھی تھی اس انتظار میں کہ کبھی تو کوئی اس کی زندگی کے بند دروازے پر دستک دے گا۔ حالات اس کے لیے خوشیوں کے بند در واہ کریں گے، لیکن ابھی کوئی دروازہ اس کے لیے کھلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں باپ کا آنگن ٹھنڈی چھایا ہوتا ہے، لیکن اس چھاؤں میں میری بہن کی جوانی جلس رہی تھی اور ہم سب بے بس تماشائی بنے خود ہی اپنے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میں اپنی مقدور بر کوشش سے بھی جہالت کے اس اندھیرے میں کوئی ایک امید کی شمع بھی تو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ یہی روگ کھا گیا تھا میرے والد کو۔ وہ بڑے مضبوط انسان تھے، لیکن ایک مدت سے تھوڑے تھوڑے کر کے اندر سے ٹوٹنے لگے تھے۔ اس توڑ پھوڑ نے انہیں منتشر کر دیا تھا، اور ایک روز وہی ہوا۔ انہوں نے حالات سے لڑتے لڑتے بالاخر چپ چاپ آنکھیں موند لیں اور گہری نیند سو گئے۔ جب اس روز اگلی صبح وہ وضو کرنے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ آئے تو والدہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگانا چاہا۔ آج خلاف معمول ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس روز بہت دیر تک میں بجائے ماں بہن اور بھائی کو تسلی دینے کے چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ آج جب میں گھر یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہم محاذ کی طرف جانے والے ہیں تو ایک بے نام سے خدشے نے میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ہم ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔
اس جنگ کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح بہت لمبا تھا۔ میرے دل میں اگر کوئی خلش تھی تو یہی کہ اب تک والد صاحب کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، جانے اس کے بعد زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہیں۔ گھر پہنچا تو ماں بے اختیار میری بلائیں لینے کو آگے بڑھی۔ بہن نے اپنے سر سے پھسلتا آنچل سنبھالا، بھائی آگے بڑھ کر سینے سے لگ گیا۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کسی بھی گھر کے مکینوں کو اپنے محافظ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا پاکستان بھی تو میرا گھر ہے۔ آج اس گھر کی طرف دشمن کی میلی اور غلیظ نظریں اٹھی تھیں۔ وہ جانے کب سے اس موقع کا منتظر تھا جو اسے اب میسر آ گیا تھا۔ رات گئے تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے، زمانے بھر کی باتیں۔ ماں نے آج ایک عرصے بعد پھر وہی ضد کی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ بیٹا مجھے علم ہے تو شہر میں کسی لڑکے سے محبت کرتا ہے، لے آ اسے، مجھے بتا، میں اپنے سے کر گزروں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اس مرتبہ جب بھی آیا شادی کر لوں گا، میں نے ہمیشہ کی طرح اسے ایک ہی جواب دیا۔ کب سے کہتا آ رہا ہے تو، اس نے گلہ کیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تو حسن آرا کا غم کرتا ہے۔ بیٹا اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے علم کی حد تک مجھے دلیل سے قائل کرنا چاہا۔ اچھا ماں جی، کہہ جو دیا، میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ میری ماں بظاہر ایک ان پڑھ اور سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن تجربات نے اسے بہت کچھ بتا اور سکھا دیا تھا۔ اس نے فوجی گھرانے میں جنم لیا تھا اور یہاں کی مخصوص روایات کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا جب 65 میں ایک روز اسی طرح میں اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آیا تھا تو اس نے ماتھے پر بال لائے بغیر مجھے کہا تھا، بیٹا تو حوالدار شیر دل خان کا بیٹا ہی نہیں، پاکستان کا بیٹا بھی ہے۔ تیرے باپ نے کبھی انگریز کی نوکری کرتے ہوئے بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ تو مسلمان فوجی ہے بیٹا، اگر زندگی میں کبھی مرنے کی سعادت نصیب ہو، سینے پر گولی کھانا، میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ماں کی اس مختصر سی بات نے میرے لہو میں چنگاریاں توڑا دی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا اکیلا ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ میرے والد اس روز مجھے باہر پکی سڑک تک چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے راستے میں مجھ سے کہا تھا، بیٹے ہم نے ہندو کے ہاتھوں بڑے گہرے زخم کھائے ہیں۔ میں مسلمان مہاجرین کو قافلوں کی صورت پاکستان لایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ مر جانے کی خواہش کیا کرتا تھا۔ بیٹا میری شدید خواہش تھی کہ کبھی دوبدو اس گھٹیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکوں کہ مسلمان بغیرت نہیں، وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی بیٹا کہ دشمن سے ٹکراؤں، لیکن موقع نہ ملا۔ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ میرے مولا، جو کام میں تیرے دین کی عظمت کے لیے نہ کر سکا وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں سر انجام پا جائے۔ اللہ نے میری بات سن لی بیٹا، تجھے کمیشن مل گیا۔ آج وہ روز سعید بھی آ گیا ہے۔ میرے لال، جب تمہیں دشمن کی سرزمین پر اتر کر اسے غارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، میرے بیٹے گن گن کر بدلے لینا، دشمن کو للکار کر کہنا کہ مسلمان زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ میرے بچے، شیر کی زندگی جینا، بھلے ایک روز ہی کے لیے جیو۔ پکی سڑک پر پہنچ کر میں جب بس میں سوار ہونے لگا تو انہوں نے مجھے اتنے زور سے سینے سے لگا کر بھینچا کہ وہ مجھے خود سے زیادہ توانا محسوس ہونے لگے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر مجھے الوداع کہا تھا۔ اس روز ہمیں صرف کسی اہم مشن پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس مشن کی نوعیت سے آگاہی نہیں دی گئی تھی۔ شام کو جب میں نے اپنی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تو کرنل صاحب نے مجھے رات کے کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ رات کی آمد کا انتظار میں نے ایک لمحہ گن کر کیا۔ کھانے کے بعد جب میں نے کرنل صاحب کو رپورٹ کی تو وہ اکیلے اپنے سامنے نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ میری آمد پر انہوں نے نقشہ سمیٹ لیا۔ وہ ستمبر 65 کے ابتدائی دن تھے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک مخصوص قسم کی مشق کروائی گئی تھی، جس کے مطابق کمانڈوز پیرا لینڈنگ کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد ہر ٹولی اپنے اپنے کمانڈر کے ساتھ واپس آتی تھی۔ اس طرح کی خصوصی مشقیں عموماً خاص حالات میں ہی کروائی جاتی ہیں۔ تب میری عمر ہی کیا تھی، بمشکل 20 سال۔ کچھ بھی ہو، آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہونے والے تجربات کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے اپنی جنگ آزادی کا بھرپور آغاز کر رکھا تھا۔ سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے پس منظر میں کی جانے والی یہ خاص مشقیں خصوصی اہمیت کی حامل تھیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں معمول کی کارروائی سمجھتا رہا۔ ہیلو بوائے، کرنل صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کرنل صاحب میرے والد کے ساتھ کبھی فوج میں رہ چکے تھے اور انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ ان کے دل میں والد صاحب کا جو احترام موجود ہے، اس کی جھلک کبھی کبھی میرے ساتھ ان کے خصوصی برتاؤ کی صورت میں نظر آ جاتی تھی۔ حالانکہ فوجی زندگی تو ہے ہی ڈسپلن کا نام، لیکن میں خود حیران رہ جاتا جب کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بے تکلفی پر اتر آتے تھے۔ حوالدار شیر دل خان کے بیٹے، آج تیرے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔
انہوں نے حسب معمول بڑی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی۔ اوکے سر، یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے تو ایک لمبی ہوں سے اس پر ساد کیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی۔ گاؤں سے آ رہے ہو؟ کیا حال ہے حوالدار صاحب کا؟ یار بڑا تگڑا آدمی تھا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا، مجھے تو دیکھتے ہی ایڈمن سمارٹ ہو جائے گا۔ گھنی مونچھوں کے پیچھے ان کا کہکہا گونجا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے ٹکٹکی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ سلگانے لگے۔ شاید اپنے پہلے فکرے کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ حوالدار شیردل خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچانک ہی میری طرف گھومے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب جاؤں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں باہر آ گیا۔ اس روز میں نے میس میں موجود قریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بےقلی سی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید سب کا حال میرے جیسا ہی تھا۔ رات 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ میرے علاوہ کمیشن رینک کے قریباً 20 افسر وہاں موجود تھے۔ ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی تگڑم نمایاں تھی۔ تگڑم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پور، ہلواڑا اور پٹھانا کوٹ مراد لیا کرتے تھے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے بھرپور اور گمبھیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جنگ اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے۔ آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلدی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے۔ کمانڈوز، قوم کی نظریں آج تمہاری طرف اٹھی ہیں، انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگلے 2-3 روز میں کسی بھی دن آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کی اس تگڑم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہوگی۔ دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑی۔ ہم سانس روکے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمانڈوز، رات کی تاریکی میں یہ مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور اپنی قوت کے بل بوتے پر سرحد عبور کر کے واپس پاکستان پہنچنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے تگڑم کی وضاحت شروع کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے، آبادی، ندی نالے، پل، آباد اور ویران علاقے، فوج کے ممکنہ ٹھکانے۔ ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا۔ میرے حصے میں 10 جوان آئے تھے۔ ہمیں پٹھانا کوٹ ایئر بیس کے نزدیک اترنا تھا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا تھا۔ مجھے پیراشوٹ ونگ سے آئے ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائشوں کے عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی ہی کہ ہمیں دشمن سے دو ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا۔ اس روز سر شام ہی ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا۔ ہم لوگوں کو 5-5 ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورس کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے روانگی میں بھی کچھ دیر ہو گئی تھی۔ منصوبہ بندی کے مطابق ہمیں رات کی تاریکی ہی میں اپنا کام مکمل کر کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستانی سرحدوں کی طرف لوٹ آنا تھا۔ ہمیں آج صبح ہی بھارت کی طرف سے آل آؤٹ حملے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تب سے اب تک میں محسوس کر سکتا تھا کہ جس صورتحال سے میں خود گزر رہا ہوں، یہاں موجود ہر کمانڈو اس کیفیت کا شکار ہے۔ صبح سے اب تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی ہوں۔ میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس نوعیت کی مشقوں میں میرے ساتھ حصہ لیا تھا، کشمیر کے محاذ پر مصروف جہاد تھے۔ صبح سے اب تک مختلف ٹولیاں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ کمانڈوز کسی بھی فوج کی ریڑھ کی ہڈی شمار کیے جاتے ہیں۔ فعال، متحرک اور ہر دم تیار کمانڈو ہی کسی فوج کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ شدت سے اس تلخ حقیقت کا ادراک اور کسے ہو سکتا تھا۔ ہمیں علم تھا کہ ہم ایک چھوٹی فوج کے سپاہی ہیں جس کا مقابلہ ٹڈی دل کے ایک بہت بڑے جمع غفیر سے ہے۔ ہمیں یہ لڑائی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمان کے بل بوتے پر لڑنی تھی۔ اس مشن پر ہم جا رہے تھے، اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے بھی یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ ان کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منصوبہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے کردار پاکستانی کمانڈوز ہیں۔ حد سے بڑھا ہوا اعتماد بسا اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہوا کرتا ہے۔ اس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو بعد میں ہوا۔ دشمن کے پیٹ میں اسپیشل سروس گروپ SSG کے سرفروشوں کو اتارنے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ انہیں ان سربلندوں کو واپس لانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی لمحے ہم محاذ جنگ پر پہنچنے والے تھے، اور ابھی تک ہمیں ان علاقوں کے نقشے بھی مہیا نہیں کیے گئے تھے جہاں ہمیں اترنا اور کام کرنا تھا۔
جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے فورس کمانڈر میجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں بھی ان کی آنکھیں اور ماتھے پر ابری سلوٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان کے قریباً سامنے بیٹھا تھا۔ ٹرک میں گمبھیر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جب بھی اچانک میری نظروں کا تصادم میجر صاحب کی نظروں سے ہوتا، ایک جھرجھری سی میرے بدن پر طاری ہو جاتی، میں کپ کپا کر رہ جاتا۔ نو یور مین، اپنے آدمیوں کو پہچانو۔ مجھے ٹریننگ میں پڑھایا وہ سبق یاد آ گیا۔ یہ خاموشی اب مجھے کھلنے لگی تھی۔ میں ابھی بولنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش ہی کر رہا تھا جب اچانک میجر صاحب کی دھاڑ گونجی، جوانوں، جنگ تمہارے لیے کوئی اجنبی شے نہیں، تم صدیوں سے لڑتے آ رہے ہو۔ تم میں زیادہ تعداد ان کی ہے جن کے آباء و اجداد کا پیشہ بھی سپاہ گری تھا۔ آج بہت مدت بعد ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ پاکستان کے شیر دل جوانوں، سپاہی کا کام سوچنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ اپنے ذرائع پر نظر نہ رکھنا، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا۔ تم وہ ہو جن کے آباء و اجداد نے صدیوں پہلے ایک مسلمان آزادی کی فریاد پر اس ملک کے ساحلوں پر قدم رکھا تھا، اور دنیا نے دیکھا وہ قندار سے راجکماری تک چھا گئے۔ جوانوں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جانا، اللہ اپنی مدد کا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔